अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मोहतरम हाज़िरीन सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का मुताला चल रहा है हमारा। आज 21 सितंबर 2024 है और सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से हम अपने दर्स की इब्तिदा करने लगे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने कलाम को हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक सही तरह पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आज की आयत में जो है अब मुसलसल बनी इसराइल का तज़किरा जो है वो चलेगा। आज यानी कि स्टार्ट पहली दफ़ा बनी इसराइल का तज़किरा कुरान में यहाँ पे शुरू होने लगा है और ये बनी इसराइल का तज़किरा हमें कुरान में जगह जगह मिलेगा, बहुत दफ़ा मिलेगा। कुरान पाक में बनी इसराइल का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है। सबसे ज़्यादा यानी कि किसी कौम का जिक्र हुआ है कुरान पाक में तो बनी इसराइल का ही हुआ है और सबसे ज़्यादा किसी नबी का नाम से अगर जिक्र हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी कि बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल वैसे तो यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है और याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब यानी कि इसराइल जो बताते हैं उलमा ही बताते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम का ही ये लक़ब था इसराइल, उन्हीं को कहा जाता था। तो उनकी औलाद को आगे बनी इसराइल कहा जाता है, बनी यानी कि इसराइल की औलाद, याकूब की औलाद। अब मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे तो फ़िरौन की तरफ भेजा गया था, स्पेसिफिक तो फ़िरौन की तरफ भेजा गया था। फ़िरौन ने इनको गुलाम बना रखा था बनी इसराइल को। तो मूसा अलैहिस्सलाम को यही यानी कि टारगेट दे के भेजा गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके यही कहा था कि अल्लाह का पैगाम वो मानो, ये बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, उसको जो गुलाम बना रखा है इसको छोड़ो। तो बनी इसराइल से निकलवा के मूसा अलैहिस्सलाम को ले आए थे। मूसा जो था वो क्या फ़िरौन जो था वो सारा गर्क हो गया था, वो पढ़ा हुआ सबने वाक़या सुना हुआ है। तो ये जब वहाँ से निकल आए थे उसकी कैद से, तो उसके बाद सारा यानी कि तबलीग सारी मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी कौम को की, बनी इसराइल को की। इसी के ज़रिए यानी कि इसी कौम के ऊपर तौरात भी सारी नाज़िल हुई, अहकामात जिस तरीके से हमें दिए गए बिल्कुल इसी तरीके से अहकामात जो है बनी इसराइल को भी दिए गए। और बनी इसराइल का तज़किरा शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा कुरान में आया कि इनके अहकामात हमारे अहकामात तकरीबन सेम ही हैं। बहुत माइनर कहीं फ़र्क होगा तो होगा, वरना तकरीबन जो अहकामात हमें हैं वही सारे इनको दिए गए थे। और इन्होंने फिर बेशुमार नाफरमानियाँ की, बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ की, हर जर्जा इन्होंने जो है सरकशी की और उसके साथ वजह से इनके ऊपर बहुत सारे इनके अलग तरफ से सज़ाएँ भी इनको मिली। तो हमें बहुत ज़्यादा वाक़यात इसके इसलिए बताया गया कि यही अहकामात हमें भी जो उनको थे। तो बताने का ये मकसद है, जब उन्होंने इसकी नाफरमानियाँ की तो उनको जो जब सज़ाएँ मिली, अगर हम वो नाफरमानियाँ करेंगे तो हमें भी उन सज़ाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए बनी इसराइल का तज़किरा कुरान में बहुत ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर की। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। और तुम मेरे से अहद किया जो है वो उसको पूरा करो और मैं फिर तुमसे जो किया हुआ है तो उसको पूरा करूँगा और तुमसे मुझी से ही डरो। हम यहाँ पे सबसे पहली बात जो उनको बनी इसराइल को मुखातिब करके कहेगी, तो तुम सबसे पहले मेरी नेमतों को याद करो जो मैं तुम पर की हैं। अब ये जो जो अकाम उनको दिए जाएंगे वो साथ साथ अपने आप से भी टैली करते जाएंगे कि जो जो उनको है वही वही हमें भी हैं कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि मेरी नेमत जो मैंने तुम्हें दी है, मेरी नेमत वो तुमको याद करो, उनको भूलो नहीं, उनकी फरामोशी मत करो और जो मेरे से किया हुआ अहद है तुम उसको पूरा करो, फिर मैं भी अपना अहद किया हुआ पूरा करूँगा। अब यहाँ सबसे पहले नेमतों का तज़किरा आया तो नेमतों को ज़ाहिर है हमें भी याद रखना चाहिए। उनसे बात कही जा रही है, बात ऑटोमेटिकली हमारे पर भी मुंतबिक होती है कि हमें भी अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें देता है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, याद रखनी चाहिए। याद रखेंगे तो हम उसका कोई बदला भी उतारेंगे, कोशिश करेंगे। याद भूल ही जाएंगे तो फिर उसका करेंगे क्या। पहली बात ये चीज़ भी हमें आती है हमारे ऊपर। दूसरी बात अल्लाह ने कहा कि मेरे से किया हुआ अहद तुम पूरा करो। एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे बनी इसराइल से खिताब जो है ये असल में उनसे उलमा से खिताब है कि जो बड़े थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अल्लाह का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाएँ। नबियों के बाद उलमा की जिम्मेदारी होती है कि जो नबी छोड़ के जाते हैं पैगामात वो उन्होंने कौम तक पहुँचाने होते हैं। तो ये असल में उनके उलमा से सारा खिताब हो रहा है, ये उनके ज़रिए से आगे पूरी कौम को भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि तुम मेरे से किया हुआ अहद पूरा करो, फिर मैं भी तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। अब यहाँ पे जब उलमा बैठे होते हैं तो उनके सबसे पहले एक जिम्मेदारी यानी कि अल्लाह के साथ उनका अहद ये होता है कि जो नबी उनके का अमानत तक छोड़ के गए हैं, उलमा को यानी कि अंबिया का वारिस कहा जाता है, वो उस जो है विरासत को लोगों तक पहुँचाएंगे। वो इल्म जो उलमा अल्लाह के नबियों के ज़रिए उनको मिला है वो इल्म आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका उस मसनद पे बैठना, उस जगह पे आना एक किस्म का अल्लाह से अहद होता है कि हमें अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये लोगों तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी नज़र में इस चीज़ के अहद का उनको इशारा दिया जा रहा है। अहद का यहाँ नाम नहीं लिया गया, तो अल्लाह से किया हुआ अहद तुम पूरा करो, यानी कि तुम इस जिम्मेदारी पे बैठे हुए, तुमने लोगों को पैगाम पहुँचाना है तो फिर पहुँचाओ, उसमें कोई ख़यानत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं भी अपना अहद तुमसे पूरा करूँगा, यानी कि मेरे जो नाम इकराम के वादे हैं वो भी पूरे होंगे। लेकिन जब हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह का फिर कोई वादा नहीं रहता, फिर सज़ा देगा, फिर इनाम तो नहीं देगा।
آگے کہا وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، صرف مجھ سے ڈرو۔ اب جو لوگ ذمہ داری پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، وہ اگر حق کو چھپاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مین وجہ اکثر یہی ہوتی ہے، اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ کہ فرقہ واریت کا دور ہے، ہر علماء جو جتنے بھی ہیں اکثر کسی نہ کسی فرقے سے زیادہ تر منسلک ہیں۔ تو جب کوئی بات ایسی آتی ہے جو کہ حق ان کے سامنے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں، وہاں پہ اکثر اوقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس کو قبول نہیں کرتے کہ ہم اس کو قبول کر لیں گے تو ہمارے فرقے والے میں کیا کہیں گے، ہمارے جو بڑے ساتھ ہیں ہمارے، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ ان کا ایک قسم کا خوف جو ہے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے، ساری ہماری ایک کمیونٹی ہے، ہمارا پورا ایک نظام ہے جس کا وہی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہاں پہ بھی ہمارے جتنے بھی علماء والدین ہیں بنیادی طور پر تو لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، بھائی تم نے جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ بےایمانی کریں، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا۔ لیکن جب اپنی واری آ گئی اپنی واری کو بھول گئے، جب بیان کرنے پہ آئے تو جھوٹ سب بیان کر رہے ہیں، مال کھانے کی واری ہے مال کھا کے غلط فتویٰ دینے کی واری غلط فتویٰ بھی دے دیا، اپنا مال پٹور لیا۔ کہ کون ہوتے ہیں فتوی دینے والے؟ کون ہوتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ علماء کے پاس ہی فتوی لینے جاتے ہیں۔ یہ انہیں کے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا ہدایت دے رہے ہو، تم بڑے بن کے بیٹھے ہو، بڑے بڑے پکڑ باندھ کے، بڑی بڑی داڑیاں کے، بڑے نیک بن کے بیٹھے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہو، اور اپنا تمہارا یہ حال ہے، پیسے لے کے فتوی دیے چلے جا رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم تترون کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تلاوت کا مفہوم شاید ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، پڑھ کے سنانے کو کہتے ہیں۔ تو جو لوگ کتاب پڑھ کے سنا بھی رہے ہو تم لوگوں کو، لیکن تم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو کیا بات ہے؟ بھلا تعقلون، عقل نہیں تمہارے اندر؟ یہ جو کام تم دوسروں کو دے رہے ہو تمہارے پر نہیں لاگو ہوتے کیا؟ عقل سے کام لو، خود سب سے پہلے اس پہ عمل کرو۔ اگر ہمارے پاس تعین بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں پہ نماز کے وہ مدد چاہنے کی بات آ گئی۔ اس طرح ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یا کہ نعبد و ایاک نستعین، تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد چاہنے کا بھی ایک طریقہ کار بتا دیا کہ تم اللہ سے تم نے مدد طلب کرنی ہے، وہ کیسے طلب کرنی ہے، پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ کار یہاں پہ بتایا۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کری ہیں، بالصبر والصلاۃ، ایک صبر اور ایک نماز۔ اب صبر کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ صبر کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ گئی جب تو کیا ہو سکتا ہے، صبر کر لے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ صبر کا مفہوم نہیں۔ صبر کا مفہوم اصل میں ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، یعنی کہ سلو اینڈ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں نا، لگاتار ہمت نہ ہارنا، جس کا اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی ہمیں مدد چاہیے تو کوئی کام ہم مشن کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام جس میں ہم محنت کر رہے ہیں، ہنڈرنسز آ رہی ہیں، جب بھی ہم یعنی کہ حق کے راستے پہ چلیں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے، رکاوٹیں تو آئیں گی، مسئلے مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گی، دشواریاں آئیں گی راستے میں۔ ظاہر ہے کہ شیطان مقابلے پہ کھڑا ہوگا، حق کے راستے پہ آپ کو کہاں چلنے دے گا؟ انبیاء پیغمبروں کو بھی مشکلات آئیں، بلکہ عام بندوں سے زیادہ آئیں ان کو۔ تو جب بھی ہم راستے پہ چلیں گے تو مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، اس مشکلات کے سامنے ہم نے صبر کرنا ہے، ڈٹنا ہے، ہم نے اس کے سامنے ہمت نہیں ہارنی، تب اللہ کی مدد آئے گی سب سے پہلے۔ یہ نہیں کہ اب تو کیا ہو سکتا ہے، ہمت چھوڑ کے بیٹھ گئی، ہمت نہیں ہارنی۔ اسی کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو کہ مسلسل لگے ہوئے جدوجہد کرنے میں، ہمت نہیں ہارے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو بھی پار نکال دیتا ہے۔ تو یہاں پہ مدد چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں، صبر سب سے پہلے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، اپنے اندر ڈٹے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس کے بعد بس صلاۃ، اور نماز جو ہے، نماز جو ہے کسی صورت سے نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی رابطہ ہے، براہ راست ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے اس سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ نماز سب سے بڑی یعنی کہ دعا ہی ہے نماز۔ تو یہاں پہ دو چیزیں بتائی گئی کہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے اس میں لگے رہنا، دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو بھی کام کر رہے ہیں ہم نے، ایک تو ہمت نہیں ہارنی، پیچھے نہیں ہٹنا، اس سے لگے رہنا اس کے اوپر، اور ساتھ نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہم نے منسلک رہنا، اللہ تعالیٰ میں دعا مانگنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کرنے ہوتے ہیں، ہمت اسی نے دینی، رہنمائی اسی نے کرنی ہے، تو اس کا ساتھ تو کسی صورت چھوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ تو دنیاوی اور دینی دونوں چیزیں سے ساتھ چلیں گے کہ دنیا میں جس کام میں لگیں گے اس پر صبر کریں گے، استقامت کریں گے، اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، اور ساتھ صلاۃ اور اپنی نماز قائم رکھیں گے، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں گے، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ آ جائے گی، ہماری وہ دعا جو ہے کہ یا کر نستعین والی، وہ اس طرح سے پوری ہو جائے گی۔ اگر اللہ فرمائے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کام یقیناً مشکل ہے، یعنی کہ ڈٹے رہنا، ہمت سے کام لینا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے ضرور، مگر اللہ کا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع کرنے والے، اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو لوگوں کے سامنے جھکتے پھریں گے ان کے لیے ضرور مشکل ہوگی، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، نماز کے ذریعے مضبوط ہے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے، جھکنے والے ہیں، اکڑ ان کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، وہ کریں گے کام، اپنے کام میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اور وہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کی نشانی بتا دی، خاشعین کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا پکا یقین ہے، ظن ہے ان کو یہ چیز کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں رجوع اسی کی طرف ہی جانا ہے، یعنی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور وقت موجود ہے کہ ہم نے آخری دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے رجوع اسی کی طرف ہی کرنا ہے، لوٹنا وہیں پہ، جہاں مرضی کہ جب مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ جن کے اندر یہ احساس زندہ ہے وہ خاشعین میں اپنے آپ کو شامل کریں گے، وہ اکڑیں گے نہیں، آگے سے جو ہے ہر طرف نہیں دکھائیں گے، وہ اللہ کے سامنے خشوع اختیار کریں گے، اور وہی پھر اس صبر پہ بھی قائم رہیں گے، اور وہی صلاۃ پہ بھی قائم رہیں گے۔
تو جو دنیا داری میں پڑ گئے جن کو اللہ ہی بھول گیا ان کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور نماز بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نماز ان کے لیے ناممکن سے ہو جاتی ہے، بہت بھاری چیز ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ہے مشکل، لیکن جو لوگ خاشعین ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے، جن کو یقین ہے ہم نے اللہ کے ساتھ ملنا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہ کر جائیں گے اس کام کو۔ تو فی الحال یہ رکوع ہمارا یہاں مکمل ہو رہا ہے، اگلا رکوع کافی لمبا انشاءاللہ وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ یہ رکوع ہے تو مختصر لیکن بڑا جامع ہے، بڑا اہم ہے، بڑا ہماری زندگی سے ریلیٹ کرنے والا ہے۔ کتاب اس میں بنی اسرائیل کو، لیکن چیزیں ساری ہماری والی اس کے اندر بھی آئی ہیں، جو چیز ہمیں بھی ریلیٹ کرتی ہیں، ایک تو ہم اس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا اللہ نے بتایا کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو ہم نے نہیں بھولنا۔ سب سے پہلے چیز، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ تو جو ہمارے سامنے ہے کم سے کم وہ تو ہم نہ بھولیں۔ اللہ کی نعمت، اللہ نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، مال دولت بھی دیا، سارا کچھ دیا، لیکن کتنے لوگوں کے پاس جن کی چیزیں نہیں ہے، کئیوں کے پاس صحت نہیں ہے، کئیوں کے پاس مال دولت نہیں ہے، کہ بیچارے بستروں پہ پڑے ہیں، پتہ نہیں کن کن حالوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور خالی یاد نہیں رکھنا، اس کے ساتھ جو تقاضے اللہ نے دیے ہیں کہ مال دیا، اس کے ساتھ ہماری کو ڈیوٹی لگائی ہے، صحت دیا، تندرستی دی، ساتھ ساتھ ہماری کو ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم نے ساتھ ساتھ نبھانا ہے۔ پھر سمجھو کہ یاد رکھنے کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ بس یاد رکھ کے بیٹھے آگے عمل کوئی بھی نہیں۔ سب سے پہلی چیز نعمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو اس کو اللہ نے کہا اپنے جو عہد میرے ساتھ کیا اس عہد کو پورا کرو۔ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نا، مسلمانوں نے کہا دعویٰ تو ہے ہمارا، تو مسلمان کا مطلب یہ ہے فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو اللہ کی فرما برداری ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سمجھو اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ہم مسلم ہو کے رہیں گے، تو ہمارے عمل سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ ہاں ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم سے وعدہ کیا وہ دے گا، لیکن اگر ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی امید نہ رکھے، پھر اللہ کر رہے وہ کر دیتا تو اس کی مہربانی ہے، ہم اس کے حقدار نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے، کیونکہ ہم نے خود نہیں کیا۔ اللہ نے کہا پھر یا فرحون، میرے سے تم نے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ تو کوئی چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے ہم نے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے چلنے کی جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اس چیز کے اوپر جو میں نے نازل کی تمہاری طرف۔ ظاہر یہ خطاب تو ان سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ہماری طرف بھی جو نازل کی ہے، ہمارا کام اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مان لینا، اس کے پریکٹیکلی عمل درآمد ہو جانا، خالی منہ سے نہیں، عملی طور پہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی اس نے بات کو مانا ہے اللہ کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے کافر تم نہ بن جاؤ، لیکن تمہیں حکم پہلے ملا ہے، تمہارا کام اس حکم کو آگے بڑھاؤ، نہ کہ خود ہی انکار کر کے بیٹھ جاؤ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرمایا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑا مول نہ لو، یعنی کہ میں نے جو تمہیں علم دیا ہے اس کو ایز اٹ از آگے پہنچاؤ، اس کو اللہ کے نام پہ بیچو نا۔ تم علم کو چھپا لیا، حقیقت کو چھپا لیا، اس کے بدلے میں دنیا کا مال لے لیا، اس طرح سر گھاٹے کا سودا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ نے کہا مجھے سے ڈرو پھر۔ دوسری بات کیا کی؟ حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ، تم جانتے بھی ہو۔ اب یہ صرف دینی معاملات کی بات نہیں، ایک جنرل بات ہے، دنیائی معاملات میں یہ چیز اپلائی کرتی ہے۔ دنیا میں اگر اس بارے حقیقت ہمیں پتہ ہے تو حقیقت ہی آگے بیان کرنا چاہیے، نہیں کہ اصل بات تھی اپنے بندے کے خلاف تھی، وہ کچھ والی گول مول کر کے کسی اور کے خلاف بات کر دی۔ تو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، پنچایتوں میں ہوتا ہے، تو جھوٹ سچ ملا کے بے گناہ کو پھنسوا دیا جاتا ہے، گناہ گار کو چھڑوا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح وہی چیز ہے، سارے حق کے ساتھ باطل کو ملا کے حق کو چھپا دیا۔ یہ تمام چیزیں ہر جگہ اپلائی کر جائیں گی، یہ خالی وہ دینی کے معاملے کی بات نہیں ہے، دنیائی معاملے میں یہ چیز اپلائی کرے گی۔ دوسری بات کہا کہ حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والے کو رکوع کرو۔ یہ تو جنرل ڈائریکٹلی ہمارے حکم ہے، ہم نے ادا کرنے اور صورت میں اس کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص جانتا ہے اس چیز کو۔ دوسری بات کہا کہ دوسروں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ چیز خاص طور پہ فوکس کرنے والی ہے سب کے لیے، کہ اکثر لوگ دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیلت بنے ہوتے ہیں اکثر لوگ، کہ اپنے آپ کو بھلائے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اپنا پتہ نہیں۔ یہ چیزیں عام طور پہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، علماء کے اندر بھی، عوام الناس کے اندر بھی، کہ جب بات کرنے بیٹھیں گے بڑے اچھی طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی باری ہوتی ہے انسان بھول بیٹھتا ہے سارا، کوئی اپنا یعنی کہ بد اخلاقی پہ بھی اتر آئے گا جناب، اور مال کھانے والے لوگوں کا مال بھی کھا جائیں گے، سارا کچھ کر جاتے ہیں لوگ۔ ویسے کسی سے پوچھ کے دیکھو، ہر ایک کو پتا ہے، ہر پتہ ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اپنی باری میں سب کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہے کہ تم دوسروں کو روکتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ تو بہتری کی بات ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدد چاہنے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا کہ تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو یہ دو کام ہمارے اندر ہونے چاہیے، ایک صبر، ایک نماز۔ جس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس مشن پہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدمی نہیں چھوڑنی، کوئی بھی ہے اس کو لگے رہنا ہے۔ ہنڈرنسز تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی۔ اور نماز جو ہے وہ ہمارے جدا نہیں ہونی چاہیے ہم سے، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو۔ باقی اللہ نے کہا کہ ہے مشکل کام، ڈٹنا آسان نہیں ہوتا، بالکل اندازہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ مشکل کہہ رہا ہے وہ یقیناً مشکل ہوگی، لیکن ہے کہ اللہ نے کہا کن کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو خاشعین ہیں، جو اللہ کے ساتھ خشوع کرنے والے ہیں۔ خاشعین کون ہے؟ جن کو اس چیز کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ملنا ہے، ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، پتہ کہ ہاں میں نے اللہ کا آگے جواب دینا ہے، ہر صورت میں اس کے سامنے جانا ہے، پھر انسان برائی سے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ کہ جب یہ خوف دل سے نکل گیا کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، پھر تو ظاہر ہے پھر تو انسان دو مرضی کرتا پھرے گا۔ لیکن یہ احساس کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، میں نے تو لوٹ کے جانا ہے، میں نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، پھر انسان ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے، پھر کسی کے مال پہ انسان کی نظر نہیں جاتی، کیونکہ پتہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔
تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دنیا دار ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے صبر کرنا, وہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہی بڑی سیدھی سی باتیں جو عام طور پہ سمجھ میں آنے والی, اس لیے بات ہے عمل کرنے کی. جتنی عمر سمجھ آ گئی اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ رقم مکمل ہوتا ہے. اور اس کے بعد کسی نے کوئی سوال کرنا ہو ضرور کر لے. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو پڑھا ہے اس پہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.